बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और हमारी तरफ से आपको नेक ख्वाहिशात। आज जनाब मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं। फ्रेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर के वो प्रेसिडेंट हैं। इनका तल्लुक KPK यानी पाकिस्तान से है और एरिया ऑफ स्पेशलिज्म इनका पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन और पूरी रीजन की सियासत पर इनकी गहरी नज़र है। प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा जनाब, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। तो पर अच्छा साहब, स्ट्रेट वे देखें, वैसे तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े झूठे देखे मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पढ़ा लिखा, आपके स्मार्ट सबक वज़ीर आज़म जैसा झूठा आदमी मैंने नहीं देखा। इतने इत्मीनान से, इतने एतमाद से झूठ बोलते हैं कि इंसान सोच में पड़ जाता है भी क्या ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। मसलन आज जो उसने बातें की कि देखें जी, मेरे दौर में जो है ना साफ़ियों को कुछ नहीं कहा गया। वो आज बैठक जो होता है ना, लाहौर में प्रोग्राम होता है जिसमें 5, 6, 7 साफ़ी बैठते हैं। आज उसमें 6 साफ़ी बैठे हुए थे। वो कहते हैं यार अब ये कितने झूठ बोलता है, कितने एतमाद से बात करता है, कैसा एक साफ़ी को कुछ नहीं कहा गया। उसने कहा 3 तो यहाँ बैठे हुए हैं, 6 में से 3 जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं जो उसके सितम का निशाना बने। तो यानी इस पर आप कहना चाहेंगे कि क्या ये बात लोग होता है, ये लफ्ज़ कहा जाता है कि कंपल्सिव लायर वो आदमी होता है जिससे सच नहीं बोला जाता। तो आप इसको किस कैटेगरी में लेकर जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि झूठ, तो मैं शुरू से ये बात करता हूँ कि वो झूठ बोलता है और झूठ कहता है। और बहुत से लोग जो उसको जाने अनजाने में कभी यू टर्न, कभी इस किस्म के गोलमोल बात करते थे, जिनमें आप भी शामिल हैं, खुद आप भी। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप उसके झूठ को छुपाते थे, बल्कि मैंने जो कहा जाने अनजाने में। तो सिंपल स्ट्रेट बात करनी चाहिए कि एक शख्स झूठा है तो झूठ बोल रहा है। लेकिन यू टर्न का मतलब तो ये होता है कि वो बात पर करे। वैसे मेरे तक़ाता कलामी माफ़, मैंने तो हमेशा इसको झूठा कहा और वो बहुत सी चीज़ें कहता आया हूँ जो कि मैं इस टीवी के प्रोग्राम में नहीं कह सकता। लेकिन मैं तो उसको कभी उसके अच्छे लफ्ज़ में एज़ ए क्रिकेटर मैंने कहता था कि अच्छा था। उसके बाद जब सियासत में आया तो मेरे मुँह से उसकी तारीफ़ नहीं हुई। आप यू मे कैरी ऑन। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये तो झूठ का मतलब है कि उसका शुरू से आखिर तक ये उसकी बुनियादी झूठ पे है। और मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ का मुकम्मल तौर पे कायल है कि आप झूठ बोलो और ढिठाई से बोलो, इतने यकीन से, इतने वसूख के साथ बोलो कि खुद आपको सच लगे। तो उसके बाद आप दुनिया को कायल कर पाओगे कि भाई ये सच। तो वो इस शिद्दत का झूठा इंसान है। तो जो आपने सुना होगा इस्लामी तहरीक में एक है, मुसल्लिमा किज़्ज़ाब गालिबन उसका नाम था। हाँ, हम चलो हम जी। किज़्ब झूठ को कहते हैं और किज़्ज़ाब झूठे को कहते हैं। तो इसका नाम नियाज़ी किज़्ज़ाब या ऐसा कुछ होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। भारत तो आप ये समझते हैं कि वो बड़े एतमाद से झूठ बोलता है। मैं आप इससे आप या हम दोनों इस बात पर इत्तेफ़ाक करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जिन्हें 2 चीज़ें आती हैं क्योंकि कल इलेक्शन हो रहा है पंजाब में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि मेक और ब्रेक वाला इलेक्शन है। उस पर आने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन्हें इतने इल्ज़ामात लगाए हैं इसने, कोई आर्मी का आदमी नहीं छोड़ा, कोई इदारा ऐसा नहीं छोड़ा जिसके हेड को उसने कोई ना कोई निज़ाम नहीं लगाया और सबको डरा कर रखा हुआ है उसने। पता नहीं क्या इसके पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई जन्नात हैं या कुछ मुवक्किल हैं, बहरहाल इसने डरा कर रखा हुआ सबको। और मसलन ये कहता है कि मीर जाफ़र पाकिस्तान के मीर जाफ़रों का ज़िक्र कर रहा। जहाँ तक मैं जानता हूँ हिस्ट्री, मीर जाफ़र वो आदमी था जिसने बंगाल में वो कमांडर ऑफ चीफ था नवाब सिराजदौला की फ़ौज का। 1757 की बात है, तो उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और इस वजह से वो मीर जाफ़र एज़ ए गद्दार मशहूर हो गया। ठीक? तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि वो जब बार-बार ज़िक्र करता है कि जहाँ पर मीर जाफ़र हैं, तो वो किसको मीर जाफ़र कह रहा है? और किसने जो है ना अंग्रेज़ों का साथ दिया पाकिस्तान की बजाय और या किसी और का साथ दिया है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ कि जो शख्स मतलब ये तारीख़ की बात आपने कही ना, तो उसके तो कुछ ऐसे मदह-सरा भी हैं, कुछ ऐसे मसख़रे मदह-सरा उसको कहना चाहिए ना। देखिए, जब एक मसख़रा उसका इंटरव्यू लेता है और उसको कहता है कि मैं आपका मद्दाह हूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ। फ़ैन का मतलब मद्दाह, गोया वो मद्दाह-सरा है, मद्दाह-सराई कर रहा है, उसकी खुशामद कर रहा है, ठीक है? तो उसने इंटरव्यू किया लेना होगा। तो वो उसको क्या कहता है? वो उसको कहता है कि आप तारीख़दान हैं माशाअल्लाह। अब जिस शख्स को जापान और ज्योग्राफी का तारीख पता नहीं हो
کہ ان کی لوکیشنز کون سی ہیں, وہ تاریخ سے کیا خاک آگاہ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہوگی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب تاریخ کو سمجھنے کے لیے جغرافیہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جب جغرافیہ آپ کو نہیں پتا کہ کس کی سرحدیں کہاں پہ ملتی ہیں, کہاں پہ ٹوٹتی ہیں, تو آپ اس ملک کی تاریخ کیا بیان کریں گے. باقی رہے گی میر جعفر کی بات. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ ہم لوگ شاعروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ہمیں اپنے عقل سے کام کرنا چاہیے. اگر اقبال نے یہ کہہ دیا کہ جعفر از بنگال صادق از دکن, ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن, دین تو ہم ہمیشہ ہمارے پاکستان میں دین تو بکتا ہی رہتا ہے. دین کو سیاست کے معنوں میں اس طرح دین نہیں بکتا, نعوذ باللہ, لیکن دین کو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بھائی آپ دیکھیں سب سے پہلے کہ نواب سراج الدولہ کون اور کیا ہوا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں وہ شخص, میں آپ ہسٹری پڑھیں, ہسٹری میں کیا لکھا ہے. وہ شخص نواب سراج الدولہ, وہ اس کے جو بدعمالیاں تھیں وہ موجودہ آپ کے عمران نیازی کی طرف سے تھی. جب وہ بھاگا, اس نے مقابلہ نہیں کیا, میدان جنگ میں اس کو شکست نہیں ہوئی, وہ بھاگا, فرار ہوا. اور بھاگتے ہوئے وہ کیا لے کر گیا ساتھ؟ 70 عورتیں جس کو بیگمات کہتے تھے, اور 2 درجن وحید مراد یا سعید مراد یا جو بھی کہہ لیں, 2 درجن خسروں کو لے کے وہ بھاگا خواجہ سراؤں کو. سعید مراد میں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مراد سعید, سعید مراد کیا بات؟ سوری پلیز, میں کریکٹ می. مجھے نہیں پتا ڈاکٹر صاحب, میں نے جو کہا, میں نے کہا وحید مراد مرحوم کا نام میرے منہ سے نکل گیا, تو مطلب ہے کہ وہ 2 درجن خواجہ سراؤں کو لے کے بھاگا. جب بھاگا سونا چاندی زیورات سمیت, تو میر جعفر کے جو کہ جرنیل تھا, اس نے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اس کو پکڑو. اس کو پکڑا اور اس کی بیگمات کو 70 کی 70 کو پہلے کشتی میں بٹھایا, درمیان میں لیا کے سمندر کے, ان کو ڈبو دیا. وہ خواجہ سراؤں کو قتل کیا. یہ اس کے اعمال تھے. ڈاکٹر صاحب آپ خود امیجن کریں کہ وہ کس قبیلے کا, کس نوعیت کا شخص تھا. اور زیور وہ عوام کے لیے نہیں, وہ زیور لے کر بھاگا, دولت, عورتیں اور خسروں کو لے کے بھاگا. اور جب اس نے معافی مانگی, جب معافی مانگی تو اس کے بیٹے نے, میر جعفر کے بیٹے نے اس کو کہا کہ نہیں, معافی نہیں ہے. تو پھر وہ رو کے اس کے زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے رو کے اس کے پیر پڑ گئے, اور جس کو ہم جو ہے تو اقبال نے کہہ دیا تو ہم اس کے پیچھے پڑ گئے. یہ بات آپ آگے چلے بہت کوشچن یہ تھا کہ پاکستان اس تناظر میں دیکھا جائے کہ کون ہے پاکستان میں میر جعفر. یہ آپ کا جو سپر اسٹار ہے, یہ کس کو بار بار کہہ رہا ہے اسمارٹ وزیر اعظم صاحب کا کہ میر جعفر کے بھائی یہ گردان اس نے شروع کی ہوئی ہے. کون ہے میر جعفر یہاں پر؟ کس کے پاس اتنا حرم ہے, کس کے پاس اتنی دولت ہے؟ یہ کھل کر بات کریں نا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں میں نے ابھی آپ کو اس سے کھل کر میں کیا بات کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میر جعفر جو تھا وہ جرنیل تھا, اور یہ دوسرا نواب تھا سراج الدولہ, جس اس کے نام سے ظاہر ہے, نواب سراج الدولہ. یہ نواب وہی ہوتے ہیں جن کے متعلق حبیب جالب مرحوم نے کہا تھا کہ خطرہ ہے زرداروں کو, نوابوں غداروں کو. تو جن کو نوابوں کے خطاب دیے جاتے تھے, جن کو سر کے خطاب دیے جاتے تھے, غدار تو وہ ہیں دراصل. میں میر جعفر کی وکالت نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ, اور میں اس ہسٹری میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن آپ جس کو آپ مظلوم ثابت کر رہے ہیں کہ اس نے نواب کے ساتھ غداری کی, اور یہاں بھی تو نوابوں والے کیا کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک, وہ بات ہو گئی. دیکھیں نوابوں والی باتیں ان کے بھی. ان میں سے تھوڑی سی وضاحت یہ کرنا چاہوں گا کہ میر جعفر خالی جرنیل نہیں تھا, وہ آرمی کا چیف تھا, وزیر دفاع تھا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ تو جرنیل تو اس لیے ایسے ایک آرمی میں بڑی آرمی تھی, اس کی 1 لاکھ آرمی تھی, اس میں کئی جرنیل ہوں گے, لیکن وہ کمانڈر تھا, اور اس نے جو کچھ کیا وہ آپ کو سب کو پتا. تو پاکستان میں پھر کس کو کہہ رہا ہے وہ؟ کیا بھائی پاکستان کی آرمی کی چیف کو کہہ رہا ہے, یا دوسرے جرنیلوں کو کہہ رہا ہے, یا کس کو کہہ رہا ہے وہ؟ ڈاکٹر صاحب اب اس میں تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہ گئی نا, کہ اگر میر جعفر کوئی بھی تھا, چاہے وہ جرنیل تھا یا پورے کمانڈر تھا, جو بھی تھا, لیکن اس نے مطلب بطور جس کو کیا کہنا چاہیے, بطور تشبیہ اس کو دی ہے نا, یا تشبیہ یا استعارہ جو بھی کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ آرمی چیف تھا. آرمی چیف کا ہے. تو آرمی چیف, موجودہ آرمی چیف کون ہے؟ ظاہر بات ہے جنرل باجوہ ہے, اور نام لیے بغیر تو مطلب اشارے اسی طرف جا رہے ہیں نا. تو دوسرے لفظوں میں وہ آرمی چیف, اس آرمی چیف کا قصور یہ ہے کہ اس نے وہ کہتے ہیں بھی مزید اس کو مہلت نہیں دی, اور پہلے تو اس نے اس کو بٹھایا اور لاڈ پیار بھی کیا, اس کی ساری سہولتیں بھی دیں اس کو, لیکن بعد میں اس کو یعنی مدد نہیں کی جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, تو اس لیے سے وہ خلاف ہو گیا. یہی بات ہے ڈاکٹر صاحب. ابھی بھی سچویشن تو پوری کلیئر نہیں ہے,
کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اس کو فیور دیا یا نہیں دیا. ابھی بھی تو سچویشن کچھ ایسی ہے کہ سپورٹ تو اس کو کیا جا رہا ہے. جنرل باجوہ نہیں کرے گا, کوئی اور کر رہا ہوگا. سپورٹ تو اس کو کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک منٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آرمی چیف نہیں کر رہا تو کوئی اور جنرل کر رہا ہوگا. شاید اسی لیے جو فارن فنڈنگ کیس ہے 7-8 سال سے پڑا ہوا ہے, کتنے مہینے ہو گئے ہیں, کہتے ہیں کہ ڈیسیشن ہم نے لے لیا لیکن لا نہیں کر رہے. تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا جس کی وجہ سے اس کو, حالانکہ فارن فنڈنگ کیس میں صرف یہ نہیں کہ عمران خان جاتا ہے, پوری جماعت جاتی ہے. اچھا چلیں اس کے آگے چلتے ہیں, کیونکہ کل الیکشن والا بڑا امپورٹنٹ ڈیٹ ہے. میں نے آج ایک بڑا بیان پڑھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا اب غلامی نہیں چلے گی. آگے اس کے ساتھ جوڑ کر رکھا, انہوں نے کہا کہ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے. ٹھیک ہے, اور یعنی کل کے والے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بلے یعنی کہ پی ٹی آئی جو ہے نا اس کو ووٹ دیں اور جہاد میں حصہ لیں. اور آگے میں لکھا ہوا ہے کہ اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کریں, یعنی کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا, عمران خان کو ووٹ دینا, بلے کو اس پر مور لگانا, یہ جہاد ہے, افضل جہاد ہے, اور اعلیٰ مقام آپ کو جنت میں ملے گا. یار میں تو یہ کہوں گا کہ استغفر اللہ, میں تو نعوذ باللہ کہوں گا, اللہ پاک مجھے معاف کرے. جو یہ کہہ رہا ہے یہ پتہ نہیں شاید شرک سے کہاں پہنچ گیا ہوگا, مجھے پتہ نہیں ہے, کیونکہ فیصلہ کون جنت میں جائے گا یہ فیصلہ صرف اللہ پاک نے کرنا ہے. میں, آپ یا کوئی کرکٹ کا کھلاڑی یا سابقہ وزیر اعظم یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ پاکستان میں مذہب کا استعمال سیاست میں ایک بہت عام سی چیز بن چکی ہے. آپ دیکھیے کہ 1947 سے لے کے آج تک مذہب کا نام کیسے استعمال کیا گیا. لیکن ایک بات ڈاکٹر صاحب, یہ آپ اگر اس پہ غور کریں کہ دیکھیں جس نے بھی مذہب کے ساتھ 47 سے لے کے آج تک کھلواڑ کیا, مذہب کا نام استعمال کیا, وہ کس انجام سے گزرا, کتنا اذیت ناک انجام اس کا ہوا, چاہے وہ ضیاء الحق تھا, چاہے وہ ولی مشتاق تھا, یا چاہے اس سے پہلے کا کوئی بھی لوگ تھے جن کے میں بہت سے نام نہیں لے سکتا, ٹائم بھی شارٹ ہے. تو آپ سوچئے کہ ان کا انجام کیا ہو. تو چند روزہ زندگی کے لیے یہ لوگ مذہب کو کھلواڑ بناتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی اس نے یہی کہا تھا کہ آپ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس نے کفر کے کلمات وہ کہے کہ اللہ نے پیغمبر بھیجے تھے جو کہ میسج لے کر جاتے تھے لوگوں میں, اور میں آپ کو لوگوں میں بھیجتا ہوں, آپ پیغام لے کر جاؤ. گویا اس نے خدائی دعویٰ کیا. اور جو اپنے وہ یوتھیا تھے, جن کو یوتھیا یہ کہتا ہے, وہ ان کو پیغمبر بنا دیا گویا. اب حیرت ہوگی آپ کو کہ اس وقت وہ جو تحریک لبیک ہے وہ کہاں سے ہوئی تھی, یا جو مسجد نبوی کے باہر ہوا اس کے اوپر انہوں نے کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا. تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اندر کچھ کھچڑی پک رہی ہے, اور یہ سب مذہب کے نام کے اوپر ہو رہا ہے. اچھا, جو آپ اسٹریٹ وے ٹو دی لاسٹ جو کوشچن اس پر جاتے ہیں, کل میں نے کہا کہ بڑا مقابلہ ہو رہا ہے پنجاب میں, اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ لاہور کو فتح کرنے کے لیے ایک بہت بڑا حملہ, انہوں نے لفظ حملہ کیا کہ حملہ ہونے والا, اور پنجاب میں پوری تیاری کر لی کی ہے, اور کتنے سینکڑوں جو ہے نا لوگ جن کو ہم دہشت گرد کہہ سکتے ہیں یا ملیٹنٹ لوگ ہیں, ان کو بلا کر مختلف جگہوں پر سیف ہاؤسز میں بٹھا دیا گیا. تو کیا یہ پنجاب کو فتح کریں گے بزور اسلحہ, یہ کیا انہیں کیا جا رہا ہے؟ آپ کے نزدیک اونٹ کس کروڑ بیٹھے گا بھی یا نہیں, دنگا فساد تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ صورتحال کو لٹکائے رکھنا ایک پہلے سے منظم منصوبے کا حصہ ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے, کیونکہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے یہ شہباز شریف کی جو بطور وزیر اعظم پوزیشن ہے اس کے لیے بھی بہت اہم ہے. اگر یہ سیٹیں جیت جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں صورتحال کس طرف جائے گی اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے سپوز, اور جو یہ بتا رہے ہیں صورتحال اسی طرف جا رہی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو اس نے کیا پچھلے 4 سال میں عمران رجیم کی, جو نیازی رجیم کی جو کارکردگی ہے, اس کے بعد تو ووٹ کا حق نہیں بنتا کہ اس کو کوئی ووٹ دے گا, لیکن ایک منظم طریقے سے لوگوں کے ذہن سے اس کی بداماریوں کو, اس کی غلط پالیسیوں کو, اس کی کرپشنز کو لوگوں کے ذہنوں سے ختم کیا جا رہا ہے ایک منظم طریقے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے. یہ بتائیں کل کوئی دنگا فساد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب ڈاکٹر صاحب, میں تو ان کے ساتھ چونکہ نہیں ملا ہوں, میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہوں, لیکن جو میرا اندازہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں اس کو دلوانے کے لیے ایک سازش ہے. 500 لوگ اگر بہت بھی ٹیررسٹ نہیں ہوں گے ظاہر بات ہے, لیکن مطلب یہ دنگا فساد والے ہوں گے,
ان کو قابو کرنا پنجاب کی گورنمنٹ کے لیے اسپیشلی کہ مرکز میں بھی ان کی گورنمنٹ کو اتنا بڑا ایشو نہیں ہونا آپ نے چاہیے. جو 50 آدمی کا کہا وہ تو ایک ان کے جو حمایتی ہیں یہ آلائی ہیں ان کے آدمی ہیں. عمران خان کے آپ نے تو جو یوشا ہیں وہ بھی تیار ہیں، بلکہ اس نے یہ کہا تھا، عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ مقابلے کا دن آ رہا ہے اور آپ کو جہاز میں حصہ لینا اور ہر پولنگ اسٹیشن پر آپ نے جا کر پہرا دینا اور وغیرہ وغیرہ کرنا وغیرہ وغیرہ کرنا. تو یہ تو خالی ایک جگہ نہیں ہے نا، تو یہ 500 آدمی نہیں ہے نا. آپ 500 آدمی کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ نے کہا کہ وہ لٹکائے رکھنا چاہتے ہیں. کیا مطلب بھائی اگر فرض کیا اتنے ہنگامے ہو جاتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک بڑی اور بات غلط کہہ دی. انہوں نے کہا جی بھائی الیکشن فیصلہ ہمارے حق میں، ہم جیت گئے ہیں ایک لحاظ سے. اگر ہم نہ جیتے تو سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑے لیول پر دھاندلی ہوئی ہے. دوسرے لفظوں میں اپنے ماہیوں کو اس نے پہلے کہہ دیا ہے کہ اگر ہم ہار گئے تو اس کا مطلب دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی ہو گئی تو پھر اس کا مطلب کیا کرنا ہم نے، آپ کو پتا کہ کیا کرنا کہ ہم وہی کچھ کر دیں گے جو سری لنکا میں ہوا ہے. تو یہ بڑے خطرناک بیانات ہیں نا. اصل میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو وہ اس وجہ سے شاید دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہی سیٹیں تھیں. یہ وہی منحرف لوگ ہیں نا جو سیٹیں خالی ہوئی ان کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے. تو وہ ان کو اپنی جاگیر سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم نے جو اتنی بری کارکردگی کی اور اتنا برا وہ کیا، اس کو بلا کے لوگ جو ہے تو ابھی بھی پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دیں گے اور یہ سیٹیں ہماری ہیں. کیونکہ یہ سیٹیں حاصل کرنا اس کے لیے ایک طرح سے ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے اور اس کو یہ سیٹیں حاصل کرنی ہے. اس لیے وہ اس حد تک بیان دے رہے ہیں. اور باقی رہ گئی جوڑ تو اور سری لنکا والی معاملات، تو میرے حساب سے وہ جو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ برگر فیملی ہے، یہ لڑاکو وہ والے لوگ نہیں ہیں. یہ ٹویٹر کے اوپر لڑائیاں کر سکتے ہیں، بد زبانی، بد اخلاقی اور بد تہذیبی کر سکتے ہیں، لیکن یہ حق کے اوپر کھڑے ہونے والے لوگ نہیں ہیں. اور چونکہ یہ نہ حق پہ ہوتے ہیں تو ان سے آپ کھڑے ہونے کی توقع نہ کریں کہ یہ میدان میں کھڑے ہوں گے. ہاں کچھ پیڈ لوگ اگر یہ لے کر آئے ہوں جس کے بارے میں لوگ شکوک کریں تو شاید کچھ امکانات ہیں کہ کوئی گڑبڑ ہو. آپ کے پروونس یعنی کے پی کے سے بھی کافی لوگ آئے ہیں اس جہاد میں حصہ لینے کے لیے. ویسے تو جب جموں کشمیر میں انہوں نے جہاد کے نام پر فساد کیا تھا 1947 میں، وہ بھی آپ کے علاقے سے آئے تھے. سنا ہے کہ اس بار بھی کافی لوگ آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر وہ ان کو کہہ سکتے ہیں پے دیں اور کیا کہہ سکتے ہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا. پھر جو انہوں نے بنائے تھے ٹائیگر بنائے تھے، تقریباً 10 لاکھ فوج، 10 لاکھ رضاکار بنائے تھے، تو وہ خالی سوٹ لگانے کے لیے تو نہیں تھے نا، ان کا بھی تو کوئی کام ہوگا نا. تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ فساد و خون خرابہ ہوگا. اس سے الیکشن پر کیا اثر پڑتا ہے، ملتوی ہو جاتے ہیں، یا جیسے آپ نے کہا کہ لٹکائے رکھنے کا جو عمل ہے اس میں اضافہ ہوگا. یعنی اس میں جلدی سے جواب دے دیں تاکہ پروگرام کو بند کیا جائے. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے اشارہ کیا، آپ ویل انفارمڈ ہیں اور مجھ سے زیادہ ان معاملوں کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو یقیناً کچھ نہ کچھ پھر ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اس اینک سے کہ کچھ گڑبڑ ہونے کے امکانات ہیں، تو پھر تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ واقعی ممکن ہے کہ شاید کچھ ایسا گڑبڑ کا کوئی پلان بنایا گیا ہو. اچھا پراچی صاحب، ایسا کریں گے کہ اللہ کرے خیخریت ہو، اللہ کرے کسی کی جان کا نہ جائے، اللہ کرے دنگا فساد نہ ہو اور پرامن طریقے سے رزلٹ آ جائے جو بھی لوگوں نے جس کو ووٹ دیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، جو وہ اچھا نظر نہیں آ رہا. تو اگر دیکھیں گے لیٹ اس سی کہ لوگوں کی ورڈکٹ کیا ہے، اور پھر پرسوں ترسوں بیٹھ کر دوبارہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کس نے کیا رول ادا کیا. لیو اٹ ایٹ دیٹ. ناظرین، آپ نے بات سنی پراچا صاحب کی، کافی دنوں کے بعد وہ جو ہے نا اویلیبل ہوئے، تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات ہوگی. آپ کا پراچا صاحب بڑا شکریہ. تو خدا حافظ اینڈ لک آفٹر یور سیلف. شکریہ.